उस संतरी के सर पर पगड़ी थी। बिलाल ने झपट्टा मारकर उसकी पगड़ी उतार ली और बिजली की सी तेज़ी से उसे औंधे मुंह फर्श पर गिरा दिया। बड़ी तेज़ी से उसके दोनों हाथ पीठ पीछे करके पगड़ी के साथ बांध दिए। उसी पगड़ी से उसके पांव बांधे और जो पगड़ी बच गई वो फाड़ कर उसके मुंह पर बांध दी। मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा मेरे दोस्त, बिलाल ने कहा, लेकिन मैं तुम पर एतबार भी नहीं कर सकता। कोई आएगा तो तुम्हें खोल देगा। बिलाल उस जगह वापस आ गया जहां उसके साथी बैठे हुए थे। उन्हें साथ लेकर वो फिर उसी बुर्जी के पर वापस गया। उस बुर्जी के फर्श पर एक मोटा तख्ता रखा हुआ था। वो हटाया तो उसके नीचे सीढ़ी लगी हुई थी। चारों उस सीढ़ी से उतर गए। संतरी ने जो रास्ते बताए थे वो भूल भुलैयों जैसे थे। बास जगह ऐसे पता चलता था जैसे वो गार में से गुजर रहे हों। उन अंधेरे रास्तों में से गुजरकर वो उस कमरे में पहुँचे जहाँ संतरी ने बताया था कि चाबियाँ रखी जाती हैं। वहाँ सलाखों वाला एक दरवाज़ा था जो खुला हुआ था। ये एक डेवड़ी थी जिसकी दूसरी तरफ बाहर वाला दरवाज़ा था। ये बहुत ही मजबूत दरवाज़ा था जिसके अंदर की तरफ दो बहुत बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। ये बड़े किलों के दरवाज़ों जैसा ही था। उस डेवड़ी के बाएं और दाएं दो कमरे थे। एक के बाहर ताला लगा हुआ था और दूसरा खुला हुआ था। बिलाल और उसके साथी उस कमरे में गए जो खुला हुआ था। डेवड़ी में दो मशालें दीवारों के साथ लगी हुई जल रही थी। बिलाल ने एक मशाल अपने हाथ में ली और चारों कमरे में दाखिल हो गए। दो चारपाइयों पर दो आदमी सोए हुए थे। उन्होंने उनको जगाया और वो हड़बड़ाकर उठ बैठे। नंगी तलवारें देखकर वो खौफ से कांपने लगे। तहखाने की चाबियां निकालो, बिलाल ने कहा, और बाहर के दरवाजे की चाबियां भी हमारे हवाले कर दो। उनमें से एक कमरे की दीवार के साथ जा खड़ा हुआ और वहाँ से एक पत्थर निकाला। किसी अजनबी को कभी शक नहीं हो सकता था कि यह पत्थर दीवार में से अलग किया जा सकता है। संतरी ने दीवार में हाथ डालकर एक चाबी निकाली और बिलाल को आगे कर दी। मैं तहखाने और सदर दरवाजे की चाबियां मांग रहा हूं, बिलाल ने गरज कर कहा। संतरी डरा हुआ था। कमरे से निकला और उसके सामने वाले मकफल कमरे का दरवाज़ा खोला। फिर उसने बिलाल की तरफ देखा। बिलाल मशल लेकर उस तक गया हुआ था। वो बिलाल को कमरे में ले गया। एक दीवार के साथ बड़ी बड़ी चाबियों के गुच्छे लटक रहे थे। संतरी ने दो गुच्छे उतार कर बिलाल को दे दिए और उसे बताया कि तहखाने की कोठरियों की चाबियां कौन सी हैं और सदर दरवाजे की तालों की चाबियां कौन सी हैं। यह खासा फराख कमरा था। उन दोनों संतरियों को उन्हीं की पगड़ियों के साथ उसी तरह बांध दिया गया जिस तरह बिलाल ने बुर्जी वाले संतरी को बांधा था। बाहर निकलकर उन्होंने इस कमरे का दरवाज़ा बंद किया और ताला लगा दिया। मशल दीवार के साथ लगा दी जहाँ से बिलाल ने उतारी थी और चारों कैद खाने के अंदर चले गए। वहाँ बारकों की तरह पत्थरों के लंबे लंबे कमरे थे और कहीं एक ही कतार में कोठरियाँ थीं। हर कमरे और कोठरी में मशल जल रही थी। कैदी सोए हुए भी थे और कराह भी रहे थे। कमरों से मशलों की रोशनी बाहर आ रही थी। उस रोशनी में बारकों और कोठरियों के संतरी टहलते दिखाई दे रहे थे। ये चारों साथी उन बारकों और कोठरियों के उकब से गुजरते जा रहे थे। इस तरह वो संतरियों से बचते बचाते उस जगह तक पहुंच गए जहां तहखाना था। ये एक गार सा था जिसके दूर अंदर रोशनी थी। बुर्जी वाले संतरी ने बिलाल को बताया था कि उस गार जैसी जगह में खासा आगे जाकर दाएं को घूमना है। वहाँ से बड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ तहखाने में उतरती हैं। इस रहनुमाई के मुताबिक ये चारों अरबी आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। उस जगह पहुँच गए जहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतरती थीं। नीचे दो मशअलें जल रही थीं जिनकी रोशनी ऊपर तक आ रही थी। तहखाने में उतरकर बिलाल ने नारा लगाने के अंदाज से कहा, खुदा की कसम, आज तुम सब इस जहन्नुम से निकल आए हो। कैदी सोए हुए थे। आधी रात का बहुत बाद का वक़्त था। बिलाल की ललकार पर सब जाग उठे और शोर व गल मच गया। खामोश रहो, बिलाल ने कहा, अभी तुम्हारे एक और सफ़र बाकी है। हो सकता है हमें लड़ना पड़े। जिस तरह अचानक शोर उठा उसी तरह खामोशी तारी हो गई। बिलाल ने पहली कोठरी के ताले में चाबी लगाई तो ताला न खुला। ये तो चाबियों का पूरा गुच्छा था। बिलाल एक एक चाबी लगाते ताले में डालने लगा। कोई एक भी चाबी ताले को खोल न सकी। मालूम होता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, बिलाल के एक साथी ने कहा। उस काफिर ने हमें गलत चाबियां दे दी हैं। चारों एक ही कोठरी के सामने खड़े ताले में चाबियां डाल रहे थे। एक हल्का सा सन्नाटा और उसके साथ ही धीमा सा एक धमाका और उसके साथ एक आदमी की करमनाक हाय सुनाई दी। सब ने बदक कर देखा। बिलाल का एक साथी आगे को झुका हुआ था। उसकी पीठ में बर्छी उतरी हुई थी। वो गिर रहा था। बाकी साथियों ने ऊपर देखा। ऊपर वाली आखिरी सीढ़ी पर 6-7 आदमी खड़े थे। उनके हाथों में दूर से फेंकने वाली बर्छियाँ थीं। बिलाल ने देखा कि इनमें वो संतरी भी था जिसने दीवार की बुर्जी में बिलाल को रास्ता बताया था
اور جس سے بلال نے اس کی پگڑی سے باندھ آیا تھا۔ اے میرے عربی دوست، اس سنتری نے اوپر کھڑے ہو کر کہا، میں نے تمہیں خبردار کر دیا تھا کہ نیچے نہ جاؤ، لیکن تم نے مجھ پر اعتبار نہ کیا۔ تمہارا خیال تھا کہ میں شاید ساری رات بندھا پڑا رہوں گا۔ مجھے معلوم تھا کہ کچھ ہی دیر بعد مجھے کھولنے والے آ جائیں گے۔ تمہارے ساتھ میں نے دوستی کا حق ادا کیا تھا، میں ان کا حق ادا کر رہا ہوں جن کا میں نے نمک کھایا ہے۔ یہاں سے کبھی کوئی قیدی نکل کر نہیں گیا، اب تم بھی یہیں رہو گے اس قید خانے میں۔ صرف جلاد ہی تمہیں رہائی دلا سکتا ہے۔ تلواریں پھینک دو، یہ سنتری کے عہدیدار کی آواز معلوم ہوتی تھی۔ اس نے کہا، تلواریں پھینک کر اوپر آ جاؤ ورنہ برچیاں تمہارے جسموں سے پار ہو جائیں گی۔ دوستو، بلال نے اپنے ساتھیوں سے آہستہ سے کہا، ان لوگوں نے زندہ تو ہمیں پھر بھی نہیں چھوڑنا، آؤ لڑ کر مرتے ہیں۔ چاروں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، وہ کمانوں سے نکلے ہوئے تیروں کی طرح سیڑھیاں چڑھ گئے اور اوپر والے ہاتھوں میں برچھیاں لیے تیار تھے۔ بلال کے دو ساتھی ایک وار بھی نہ کر سکے اور سینوں میں برچھیاں لیے سیڑھیوں سے لڑکتے ہوئے نیچے آتے۔ بلال اور اس کے ساتھی نے ایک ایک آدمی کو لے لیا، ان کی تلواریں اور اوپر والوں کی پیٹھوں میں اتر گئیں، لیکن دونوں کو اور وار کرنے کا موقع نہ ملا۔ بلال کا ساتھی بیک وقت 3 برچھیوں کی زد میں آ گیا۔ بلال کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے گرا۔ وہ اٹھ ہی رہا تھا کہ سنتریوں نے اسے دبوچ لیا اور زندہ پکڑ لیا۔ اسے گھسیٹ کر لے گئے اور اوپر لے جا کر ایک ایسی کوٹھڑی میں بند کر دیا جو انسانی خون کی بدبو سے بھری ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں ہر روز انسان ذبح ہوتے ہیں۔ دیواروں پر خون کے چھینٹے بھی لگے ہوئے تھے۔ اگلے روز راجہ داہر اپنے محل کے خاص کمرے میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بڑے غصے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی بہن مائی رانی جو اس کی بیوی تھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں نے تمہارے کہنے پر ان چاروں کو محافظ دستے میں رکھ لیا تھا، راجہ داہر نے رانی سے کہا۔ میں نے تمہاری بات مان لی، ورنہ میں نے ایسا خطرہ کبھی بھی مول نہیں لیا۔ تمام ملک میں دیکھ لو، نہ کوئی راجہ نہ کسی کی رعایا کسی مسلمان پر بھروسہ کرتی ہے۔ گاؤں ماتا کا گوشت کھانے والے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تم کہتی ہو کہ میں نے 500 عربی مسلمانوں کو اپنے سائے میں رکھا ہوا ہے، کیا تم نہیں دیکھ رہی کہ میں نے انہیں کہاں رکھا ہوا ہے؟ اور اب وہ مکران کے اس علاقے میں جہاں وہ رہتے ہیں، میں نے ان پر پہرے بھی بٹھا دیے ہیں۔ ان کے ارد گرد کچھ خانہ بدوش قبیلوں کے ڈیرے ڈلوا دیے ہیں۔ وہ خانہ بدوش نہیں، یہ سب میرے فوج کے سپاہی ہیں اور عہدیدار ہیں جو اپنے بال بچوں کے ساتھ ظاہری طور پر وہاں کے خانہ بدوشوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ عرب سے ایک اور حملہ آور آئے گا، میں اس خطرے کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ یہ عرب اپنے بھائیوں کو دشمن ہوتے ہوئے بھی ان کا ساتھ دیں گے۔ میں نے انہیں وفادار اور دیانتدار جان کر آپ سے کہا تھا کہ انہیں حفاظتی دستے میں رکھ لیں۔ رانی نے کہا، اسے میری ناتجربہ کاری کہہ لیں۔ انہوں نے اپنے کیے سزا پا لی، اور وہ جو زندہ پکڑا گیا ہے بلال بن عثمان، اسے آپ عمر قید دیں گے یا میں ایسے نمک حرام کو جینے کا حق نہیں دے سکتا۔ راجہ داہر نے کہا، میں نے حکم دے دیا ہے کہ اس سے پہلے یہ اگلواؤ کہ اس کے ساتھ کون کون ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا رابطہ علافی کے ساتھ ہو یا ان عربوں میں سے کسی اور کے ساتھ ہو، اور ان لوگوں کو ان کی پشت پناہی حاصل ہو۔ قید خانے والے ان سے اگلوا لیں گے۔ اگر اس نے کچھ بھی نہ بتایا تو میں اسے جلاد کے حوالے کر دوں گا۔ رانی کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں تھا جس سے پتہ چلتا کہ بلال کی قسمت کا فیصلہ سن کر اس کا رد عمل کیا ہے۔ بلال سے اسے اتنی محبت تھی کہ وہ اپنے ساتھ رکھنے کے لیے بلال کو محل کے باڈی گارڈ کے دستے میں رکھ لیا تھا، اور اس خیال سے کہ بلال اسے چھوڑ کر نہ چلا جائے، اس نے بلال کے چاروں ساتھیوں کو بھی باڈی گارڈ کے دستے میں رکھ لیا تھا۔ آج وہ بلال جس پر وہ مر مٹی تھی موت کے منہ میں آ گیا تھا، اور یہ موت بڑی ہی اذیت ناک موت تھی۔ صبح سویرے قید خانے کے داروغہ نے راجہ داہر کو خود آ کر اطلاع دی تھی کہ رات کو قید خانے میں کیا واقعہ ہوا ہے۔ داہر نے اسی وقت حکم دیا کہ بلال بن عثمان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اس نے بلال کو سزا بھی سنا دی تھی، موت۔ بلال کے ساتھیوں کے لاشوں کے متعلق داہر نے حکم دیا تھا کہ انہیں نہ دفن کیا جائے نہ جلایا جائے، تینوں لاشوں کو باہر پھینک دیا جائے۔ بلال کے ساتھ وہ سلوک ہو چکا تھا جس کا راجہ داہر نے حکم دیا تھا۔ اسے ایک بہت بڑے اور چوڑے پہیے پر پیٹھ کے بل لٹا دیا گیا تھا۔ اس کے بازو اوپر کر کے کلائیاں پہیے کے ساتھ باندھ دی گئی تھیں، اور پاؤں فرش میں گاڑے ہوئے کنڈوں کے ساتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ پہیہ ایک ہی جگہ نصب تھا۔ 2 آدمی پہیے کو ذرا سا چلاتے تو بلال کو یوں محسوس ہوتا جیسے اس کے بازو کندھوں سے اور ٹانگیں کولہوں سے الگ ہو رہی ہیں۔ بولو تمہارے ساتھ اور کون تھا؟ اس کے جسم کو یوں دونوں طرف کھینچ کر پوچھتے تھے۔ کیا مکران والے عربی تمہاری کارروائی سے واقف تھے؟ بلال کے جسم سے پسینے چھوٹ رہے تھے اور درد کی شدت سے اس کے دانت بج رہے تھے۔ نہیں، وہ ہر بار کہتا، میرے ساتھ یہی 3 آدمی تھے جو کہ شہید ہو چکے ہیں۔
عربوں کے سردار اللافی نے تمہیں کیا کچھ کہا تھا؟ اس سے پوچھتے نہیں؟ میں کبھی مکران گیا ہی نہیں، بلال نے یہی ایک جواب دیا۔ اسے کچھ دیر اسی طرح رکھتے تھے، اس کے بعد اس کے جسم کو اور کھینچا جاتا تھا۔ دوپہر تک اس پر غشی تاریں ہونے لگی، اسے پہیے سے کھولا گیا تو وہ گر پڑا، کوشش کے باوجود وہ اٹھ نہ سکا، اسے فرش پر ہی پڑا رہنے دیا گیا۔ وہ پانی مانگتا تھا تو پانی کا پیالہ اس کے منہ کے قریب لے جا کر پیچھے کر لیا جاتا، پیاس سے اس کا منہ کھل گیا تھا۔ رات کو اسے اسی طرح کوٹھڑی میں پھینک کر دروازے کو تالا لگا دیا جاتا جس میں اسے گزشتہ رات بند کیا گیا تھا۔ اس کوٹھڑی کے تعفن میں اسے اپنے پسینے کی بدبو بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ اوندے منہ فرش پر پڑا تھا، چھوٹے بڑے کیڑے مکوڑے اس کے جسم پر رینگنے لگے، بعض کیڑے اسے کاٹتے تھے، وہ جسم کو کھجلاتا اور تڑپتا تھا۔ آدھی رات کے وقت کوٹھڑی کا دروازہ کھلا اور اسے گھسیٹ کر پھر وہیں لے گئے جہاں وہ سارا دن پہیے کے ساتھ بندھا ہوا تھا اور کھینچتا رہا تھا۔ اب اس کے پاؤں اور سے 2 رسیاں باندھ کر چھت کے ساتھ الٹا لٹکا دیا گیا، اس کے بازو نیچے کو لٹک رہے تھے، ہاتھ فرش سے 6-7 انچ ہی اوپر تھے۔ اس حالت میں ایک کوڑا مارتے اور پوچھتے، کہو مکران والے عربی تمہارے ساتھ تھے؟ نہیں۔ چمڑے کے کوڑے کا زناٹا سنائی دیتا اور بلال کے جسم پر ایک اور گہری سرخ لکیر ابھر آتی۔ اور کون تھا تمہارے ساتھ؟ جو تھے وہ مارے گئے۔ اوہ بد نصیب انسان، اسے آخر کہا گیا، کیوں اتنی بری موت مرتے ہو؟ سچ بولو اور عیش کرو، تمہارے ساتھ ان 3 آدمیوں کے علاوہ کوئی نہ کوئی ضرور تھا۔ ہاں، اس نے جواب دیا، میرے ساتھ میرا اللہ تھا۔ اسے ایک اور کوڑا مارا گیا اور اس کا الٹا جسم کانپنے لگا۔ بلا اپنے اللہ کو، اسے کہا گیا، کہہ اسے وہ تجھے اور دوسرے قیدیوں کو چھڑا لے، اللہ انشاءاللہ سب کو چھڑا لے گا۔ بلال نے کہا، اللہ آ رہا ہے۔ رات گزر گئی، بلال بے ہوش ہو گیا، اسے چھت سے اتار کر کوٹھڑی میں پھینک آئے، اسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا گیا۔ صبح وہ ہوش میں آیا اور اب دوسرے طریقوں سے اس کے جسم کو توڑا جانے لگا۔ 2 دن بھی گزر گئے، رات کو اسے تھوڑے وقت کے لیے آرام دیا گیا، پھر اسی کمرے میں لے گیا اور اسے فوراً ہی بے ہوش ہو گیا۔ صبح راجہ داہر کو اطلاع دی گئی کہ بلال کسی اور کا نام نہیں بتاتا، جو اذیتیں اسے دی گئی ہیں وہ سانڈ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ راجہ داہر کو بتایا گیا، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ یہی 3 آدمی تھے جو مارے گئے ہیں، مکران کے عرب اس کارروائی میں شامل نہیں تھے، اسے جلاد کے حوالے کر دو۔ راجہ داہر نے حکم دیا، لیکن اسے کھانے پینے کے لیے کچھ دے دو، کسی کو بھوکا اور پیاسا مارنا اچھا نہیں ہوتا۔ بلال کو کھانا دیا گیا، پانی بھی دیا گیا، اس سے اس کی زبان میں بولنے کی طاقت واپس آ گئی۔ شام کو اسے پھر تشدد اس پر کیا گیا، یہ اس کی زندگی کی آخری رات تھی۔ کوئی آخری خواہش ہو یا بات ہو تو بتا دو، داروغہ نے اس سے پوچھا۔ میری خواہش ایک ہی ہے، اس نے کہا، ان بے گناہ مسافروں کو رہا کر دو، عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دو۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، قبلہ نے اس سے کہا، میں نے رانی کی بہت خدمت کی ہے۔ اس نے کہا، اگر وہ یہاں آ سکے تو میں اسے آخری بار دیکھ لوں اور اس سے معافی مانگ لوں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا، داروغہ نے کہا، رانی کو ہم کیسے بلا سکتے ہیں؟ مرنے سے پہلے مجھ پر یہ کرم کرو۔ بلال نے کہا، رانی تک میرا یہ پیغام پہنچا دو، وہ فوراً آ جائے گی۔ قید خانے کا حاکم قبلہ اچھا آدمی تھا، اسے خیال آ گیا، اس نے بلال سے کہا، اگر تمہیں یہ توقع ہے کہ رانی تمہارے پیغام پر آ جائے گی تو اسے یہ بھی کہو کہ تمہیں معافی دلا دے، وہ راجہ سے ہر بات منوا سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہیں موت کی سزا سے بچا لے۔ صبح مائی رانی قید خانے میں آئی، بلال کو بجا طور پر توقع تھی کہ رانی اس کے کہنے کے بغیر ہی اسے معافی دلا دے گی۔ مائی رانی رانیوں کی طرح آتی، اس کے ساتھ بڑی شاندار وردی میں 10-12 محافظ تھے۔ وہ اس کوٹھڑی میں سامنے آ کھڑی ہوئی، سلاخوں میں سے بلال فرش پر بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا، وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ رانی کے بلانے پر وہ اٹھا اور دروازے کے قریب آ گیا۔ آ گئیں آپ؟ بلال نے پوچھا۔ مجھے امید تھی کہ آپ ضرور آئیں گی، اور مجھے امید تھی کہ تم اتنا بڑا جرم نہیں کرو گے، مائی رانی نے کہا۔ میں اپنے وطن کے معصوم قیدیوں کو رہا کرانا چاہتا تھا، بلال نے کہا۔ یہ کام تم کر سکتی تھی لیکن تم نے ٹال دیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اس کام پر کس نے اکسایا ہے؟ رانی نے پوچھا اور کہا، تم تو عقل اور ہوش والے آدمی معلوم ہوتے تھے، تم دوسروں کی باتوں میں کیسے آ گئے؟ مجھے بتاؤ کہ وہ کون تھا جس نے تمہیں اکسایا ہے؟ اس سوال پر تو ان لوگوں نے میری ہڈیاں بھی توڑ دی ہیں، بلال نے پوچھا۔ بلال نے کہا، میرے جسم کے جوڑ الگ الگ ہو گئے ہیں، میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں، کوئی جواب ہوتا تو میری آج یہ حالت نہ ہوتی۔ رانی محبت کا واسطہ دے کر اسے پوچھنے لگی کہ اس کی اس کارروائی میں اور کس کس کا ہاتھ ہے۔ بلال اپنی زبان پر نہ لایا کہ اس نے اس اقدام کی سکیم محمد حارث اللافی سے مل کر بنائی تھی۔ رانی بلال سے یہی راز اگلوانے آئی تھی۔
ورنہ ایک رانی بلال جیسے مجرم کو ملنے کبھی نہ آتی۔ رانی بلال نے کہا، کیا تم مجھے سزائے موت سے بچا سکتی ہو؟ راجہ صرف تمہاری بات مانتا ہے، مجھے بچا لو تو میں اس ملک سے ہی نکل جاؤں گا۔ رانی نے کہا، نہیں، میں تمہیں ایک بات پوچھ رہی ہوں اور تم نے جھوٹ بولا ہے میرے ساتھ۔ نہیں رانی نہیں، بلال نے کہا، کچھ سچ ہوتا تو میں بتا دیتا، میں تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا، تمہارے ساتھ میرا تعلق ایسا نہیں کہ میں تم سے کچھ چھپاؤں گا، میں تو تم سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوں، رانی مجھے بچا لو۔ بلال کی جسمانی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ زیادہ دیر پاؤں پر کھڑا نہ رہ سکا اور اس نے سلاخوں کا سہارا لے لیا۔ اس کی ذہنی حالت جسم سے زیادہ خراب تھی، ایسی ظالمانہ اذیتوں نے اسے ذہنی لحاظ سے بالکل ہی مردہ کر دیا تھا، اس لیے وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ اپنی قدرتی حالت میں ہوتا تو یوں نہ گڑ گڑاتا، میں تمہیں نہیں بچا سکتی۔ رانی نے کہا، وہ وقت یاد کرو رانی جب تم نے مجھ سے محبت کی بھیک مانگی تھی، بلال نے کراہتی ہوئی آواز میں کہا، اور پھر جس بے تابی سے تم نے مجھے چوری چوری اپنے پاس رکھا اور وہ ملاقاتیں کی، وہ نہ بھولو۔ محبت؟ رانی نے طنزیہ کہا، بلال وہ محبت نہیں تھی، اگر وہ محبت ہی تھی تو اس کا تعلق صرف میرے جسم کے ساتھ تھا، مجھے تمہاری ضرورت تھی اور میں نے تمہیں ایسے ہی پالا جیسے پالتو جانور کو گھر میں رکھتے ہیں۔ وہ وقت گزر گیا، جوانی گزر گئی، اس لیے میں نے تمہیں کہا کہ مذہب کا نام نہ لیا کرو۔ اگر تمہارے دل میں اگر تمہاری محبت میرے دل میں اتری ہوئی ہوتی تو میں تمہاری خاطر تمہارے مذہب میں داخل ہو جاتی یا پھر تمہیں اپنے مذہب میں داخل کروا لیتی۔ اب تم ہمارے مجرم ہو، اپنے جرم کو دیکھو، اگر تم راجہ طاہر ہوتے تو کیا تم ایسے مجرم کو بخش دیتے؟ رانی وہاں سے ہٹی اور تیز چل پڑی۔ قبلہ اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ کیا حکم ہے مہارانی؟ قبلہ نے پوچھا۔ وہی جو پہلے تھا، رانی نے کہا۔ رانی قید خانے سے نکلی تو بلال کو کوٹھڑی سے نکالا گیا، اس سے چلا نہیں جاتا تھا، اسے گھسیٹ کر لے گئے اور قید خانے کے اندر ایک احاطے میں داخل کر دیا۔ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے گئے، پھر اس کے پاؤں بھی باندھ کر اسے گھٹنوں کے بل بٹھا دیا گیا۔ جلاد نے اس کا سر جھکا دیا اور ایک چوڑی تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا گیا۔